आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक बड़ा नाम है और इंजीनियर साहब की कुछ बातों से हम भी एग्री करते हैं। जब मौलवियों पे वो बात करते हैं, मदरसों की हालत बताते हैं कितना गंद है, जब वो इस्लाम के फ़िरक़ों का जो झगड़ा है पैथेटिक, उसकी बातें करते हैं। फिर और बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर मैं उनसे जो हूँ इत्फाक करता हूँ। जैसे कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ये बात की कि तौहीन रिसालत के मुकदमे में माफ़ी की गुंजाइश होनी चाहिए। तो ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि तौहीन रिसालत का जो कानून है उसे अमेंड होना चाहिए, और यही इस बात में मैं उनसे एग्री करता हूँ। मगर इंजीनियर साहब एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बचकाना है। वो बचकाना किस तरह से है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि एथियस्ट से हम सिर्फ खुदा के वजूद पे बात करेंगे। तो ये ज़रा सुनते हैं यहाँ पे इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। इससे हमारा इख्तलाफ है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। ठीक है, ये तो एक बुनियादी इख्तलाफ है जिसको जाहिर बात है हम समझते हैं, मगर आगे जो ये बात करते हैं मगर उसका मैं बताऊंगा भी और उसके रिपरकशंस क्या हैं। अगर ये समझते हैं कि एथियस्ट से सिर्फ खुदा के वजूद पे बात हो सकती है और किसी बात पे नहीं हो सकती, तो बेसिकली इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप बेशक ना करें हमसे बात। हम वैसे आपसे इंजीनियर साहब, अगर आप ये समझते हैं, गालिब कमाल आपसे खुदा के वजूद पे बात करने को भी तैयार है। ठीक है, आप खुदा के वजूद पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपसे फ़लसफ़े के भी बात कर लूँगा, इस्लाम में खुदा के वजूद पे भी बात कर लूँगा। अगर आप किसी वैसे बात करना चाहते हैं खुदा के वजूद पे, मैं आपसे बात कर लूँगा। तो ज़रा सुनते हैं कि बाकी इंजीनियर साहब क्या। जब गॉड है तो बाकी सारे सवाल बाद में देखे जाएंगे। कह रहे हैं जब खुदा है तो बाकी के सवाल बाद में देखे जाएंगे। मगर ये बचकाना किस तरह, ये मैं पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बचकाना। अगर गॉड को नहीं मानते तो हमने कोई उनसे कोई चीज़ नहीं बनवानी, ना हमने उनके सवालात के जवाब देने। ये बिल्कुल फजूल बात है। इसी तरीके से है कि आप जो बंदियों के साथ बैठ के रफुल ईदैन की कह रहे हैं हमने आपके सवालों के जवाब नहीं देने। बिल्कुल हम समझते हैं आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए आपने एक बेसिक बात को बना के और उसके ऊपर आप इस तरह बात कर रहे हैं कि जी सिर्फ खुदा के वजूद पे बात होगी। मगर इससे आपको क्या नुकसान होगा वो मैं बताऊंगा, और हमें क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे करें और अल मोहम्मद के अकीदे डिस्कस ही ना करें जो बुनियादी चीज़ है। कादियानियों के साथ आप रफुल ईदैन उनको बनवाने की कोशिश करें क्योंकि वो भी हनफी हैं। तो अब ये बात करेंगे कादियानियों से बुनियादी मसलों पे बात होगी, मगर आगे देखते हैं ना बुनियादी मसला फिर है कि। और आप उनसे खत्म नबूवत पे बात ही ना करें। पहली और आखिरी चीज खत्म नबूवत होगी, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे भी एथियस्ट से बात एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे होगी, ना कि इनके इतराजात के ऊपर होगी। इसे में रखें, इसको आप समझें। नेक्स्ट। तो इंजीनियर साहब ने सीधी सीधी बात ही ख़त्म कर दी कि उनके एतराज़ात पे हम मुल्हिदों से कोई बात नहीं करेंगे, जो कि बड़ी ही बचकाना बात है। क्यों, हम किस बात पे एतराज़ करते हैं। और इंजीनियर साहब ने इसी वीडियो में एक और जगह पे ये भी कहा कि वो हमारे एतराज़ात का जवाब नहीं देते। तो भाई हम आपके एतराज़ात का दिन रात जवाब देते हैं। आपके बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो आपके सवालात, आपके जवाबात, गांधी साहब के सवालात जवाबात, पाकिस्तान में कोई ऐसा मौलवी नहीं है जिसके सवालात और जवाबात मेरे पास ना आए हों। चाहे वो आप हैं, चाहे वो मुफ्ती तारक मसूद है, चाहे वो मौलाना तारिक जमील है, चाहे वो आपके मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब क्यों ना हो, उनके भी एतराज़ात और सवालात और उनके पैरोकार हमारे पास रोज़ आते हैं और हमसे रोज़ बात करते हैं, और हम रोज़ उनके सवालात के जवाब देते हैं। आपके सवालात के भी जवाब देते हैं, रसूल अल्लाह के सवालात के भी जवाब देते हैं, आपके सूफियों बुज़ुर्गों के भी देते हैं, आपके सहाबियों को भी देते हैं। सब हम सवालात के जवाब सब के देते हैं, हम सारी बातें करते हैं। आप हम पे कम से कम ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि एथियस्ट आपके सवालों के जवाब नहीं देते। मैं बारहा गालिब कमाल आपके सवालों के जवाब देता आया हूँ और हमेशा देता हूँ, आपके ऊपर वीडियोस भी बनाता हूँ। ठीक है, अब एक अच्छी बात है कि अब आप लोगों ने हमारा जिक्र करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट आप लोग ये एक्सेप्ट करने लगे हैं कि पाकिस्तान में एथियस्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो अच्छी बात है। और ये आपने इसलिए नहीं किया कि आप कोई हम पे एहसान कर रहे हैं, इसलिए कि हम आपसे ग्राउंड छीन रहे हैं, इसलिए आप आज हमारा जिक्र करने पे मजबूर हैं। कोई रोज़ तारिक जमील की, तारिक मसूद की वीडियोज़ आती हैं और उनमें रोज़ ही ये बात कही जाती है कि जी मुल्हिदों ने ये कह दिया तो मुल्हिदों ने वो कह दिया। तो हम जो हैं गालिब कमाल या हारिस सुल्तान या गुलजार एलिया या और जो पाकिस्तानी एथियस्ट हैं, उन्होंने आप तक जो लोगों के मुंह में ज़ुबान डाली है, वो ज़ाहिर बात है उसको आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। हम तो देते हैं, हम तो ज़रूर देंगे और रोज़ देते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप एथियस्ट से सिर्फ खुदा के वजूद पे बात करना चाहते हैं, तो गालिब कमाल आपसे बात करने को तैयार है।
اور میں آپ سے بات کر لوں گا. جس طرح آپ آن لائن بیٹھے ہیں میں بھی آن لائن بیٹھا ہوں, اسی طرح ہم ایک اسٹریم یارڈ کریٹ کر کے آرام سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتا دیجیے گا جہاں بھی آپ خدا کے وجود پہ پاکستان کے ایک ملحد غالب کمال کے ساتھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں کر لوں گا. مگر دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی کے ہمارے اعتراضات کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا ان پہ آپ ہم سے بات کریں گے ہی نہیں. تو انجینئر صاحب یہ تو پھر آپ کی کمزوری نظر آتی ہے کہ آپ ان پہ نہیں بات کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں. تو وہ اختلاف آپ کا ہم سے کبھی ریزالو بھی نہیں ہوگا, اور نہ آپ خدا کا ثبوت دے پائیں گے اور نہ ہم مانیں گے, کیونکہ آپ کو خدا کا ثبوت دینا ہوگا. مگر اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ خدا کا کیا ثبوت آپ دے پائیں گے, اور وہ ثبوت کیا سائنس و منطق کی کسوٹی پہ کسی بھی طرح سے پورا اترتا ہے. یہ بات میں بارہا اپنے چینل پہ کر چکا ہوں اور آپ کے ساتھ پھر بھی کرنے کو تیار ہوں. مگر اگلی بات یہ ہے, خدا کے وجود کا سوال جو ہے اسلام میں خدا اللہ ہے, وہ کرشنا نہیں ہے, وہ برہما نہیں ہے, وہ گاڈ جیزس کا باپ نہیں ہے, وہ کسی اور زوس نہیں ہے, وہ اللہ ہے. اور قرآن اللہ نے اتارا ہے اور محمد آپ کے دعویٰ کے مطابق اللہ کے رسول ہیں. تو آپ کو یہ ضرور یہ لگتا ہوگا کہ ہم جب رسول اللہ پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں موسٹلی وہ ان کے مورل کریکٹر کو ہم کوسچن کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے سیکنڈری سوالات ہیں. نہیں, وہ سیکنڈری سوالات نہیں ہیں, کیونکہ اللہ آپ کا ثابت شدہ نہیں ہے. آپ کا قرآن اور آپ کے رسول اللہ کو ثابت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں انہیں ثابت کرنے کی یا ان پہ دعویٰ کرتے ہیں. تو یہاں پہ صرف اور صرف مدعا جو ہے وہی زیر بحث نہیں آئے گا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی آئے گا کوسچن, اس پہ بھی آئے گا. حضرت محمد پہ بھی کوسچن آئے گا, قرآن پہ بھی کوسچن آئے گا. اور اگر حضرت محمد اور قرآن منطق کی کسوٹی پہ, اخلاقیات کی کسوٹی پہ اور سائنس کی کسوٹی پہ پورا اتریں گے تو تب ہی ہم آپ کے خدا کو بھی سچا مان سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ بنانے والا ہے اور اللہ کی اخلاقیات فرسودہ اور 1400 سال پیچھے پھنسی ہوئی ہے اور وہ اخلاقیات آج اپلائی نہیں ہوتی, رسول اللہ کا کیریکٹر جو ہے وہ انسانی معیار پہ پورا نہیں اترتا, تو ہم اس پہ سوال اٹھائیں گے. اور ان سوالوں کے جوابات آپ کے خدا کے وجود سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا جس نے کائنات بنائی اور وہی قرآن دینے والا ہے اور وہی رسول اللہ کو رسول بنا کے دنیا میں اتارنے والا ہے, تو اگر اس نے ایک ایسی تھرڈ کلاس جاب کی ہے کہ جو قرآن جو ہے وہ سائنس کی اور منطق کی اور اخلاقیات کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا اور رسول اللہ اخلاقیات کی کسوٹی پہ پورے نہیں اترتے, اور انجینئر صاحب آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کو قیامت تک کے لیے بہترین انسان, ان سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کو ہم آج کے آرڈینری انسانوں کے مقابلے میں ہی ناپنا شروع کر دیں, ان کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیں, ان کا کمپیریزن, مورل کمپیریزن کرنا شروع کر دیں, تو انجینئر صاحب آئی ایم سوری ٹو سے, اور آپ کو مبارک بھی ہو کہ آپ رسول اللہ سے اچھے انسان ہیں. کیونکہ آپ نے 10 بیویاں نہیں رکھی, آپ نے 6 سال کی بچی سے شادی نہیں کی, آپ نے لوگوں کے ہاتھ پیر نہیں کٹوائے, آپ نے لوگوں کو سنسار نہیں کرایا, آپ نے لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ حملے کر کے ان کو مارنے کے بعد ان کے بیویوں اور ان کے بچوں کو دمشق کے بازار میں لونڈیوں کے طور پہ نہیں بیچا. اس لیے آپ کو میں انجینئر صاحب مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جس شخص کی پیروی کر رہے ہیں حقیقتاً ایکچولی آپ اس شخص سے بہتر انسان ہیں, میں بھی اس شخص سے بہتر انسان ہوں. اور آپ کا قرآن جو ہے آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے وہ یہ قرآن سے بہت اچھی کتاب ہے, وہ انسانیت کی بہتر ترجمانی کرتا ہے بمقابلہ قرآن. قرآن کو اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو قرآن واقعی 1400 سال پرانی فرسودہ آؤٹ ڈیٹڈ جہالت پر مبنی کتاب دکھائی دیتی ہے. اور جب آپ کے رسول انسانیت کے معیار پہ پورا نہیں اترتے اور آپ کا قرآن انسانی اخلاقیات اور سائنس و منطق کے معیار پہ پورا نہیں اترتا, تو وہ آپ کا جو قرآنی دعویٰ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا, وہ جھوٹ ہے.
تو آپ شاید ان دو باتوں کو سیپریٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہ اللہ پہ صرف ملحدوں سے بات ہو سکتی ہے، خدا کے وجود پہ ملحدوں سے بات ہو سکتی ہے، جو کہ ہم آپ سے کرنے کو تیار ہیں، میں آپ سے کرنے کو تیار ہوں۔ مگر یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ کیسے؟ آج اسلام پہ جب سب سے زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ رسول اللہ پہ، قرآن پہ اور اسلام کی فرسودہ اور آؤٹ ڈیٹڈ ایکسپائرڈ اخلاقیات پہ اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ پہ تو کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا، اسلام کے اللہ پہ یا خدا کے وجود پہ مسلمانوں کے خلاف دلائل رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے ملحدوں کو؟ منطقی طور پہ انجینئر صاحب یہ سوچیں اور سننے والے بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہم اسلام کو وہاں اٹیک کریں گے جہاں اسلام کمزور ہے، مگر کیا انجینئر صاحب آپ یا مفتی طارق مسعود یا غامدی صاحب وہاں پہ اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے جہاں پہ اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں لونڈیوں کے ستر اور لونڈیوں کے ریپ اور 6 سال کی بچی سے شادی اور قرآن کی سائنسی غلطیاں، یہ سب باتیں جب آتی ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ اسلام کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ انجینئر صاحب بہت بڑے اسلام کے سپاہی ہیں، بہت بڑا قاعدہ ان کا، بڑی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو مانتے ہیں، مگر انجینئر صاحب جس بارڈر پہ آپ کو ملحدوں کے خلاف دفاع کرنا ہے، آپ وہ بارڈر چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ آپ ہم سے خدا کے وجود پہ بات کر بھی لیں گے نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے وہ اعتراض جو ہم لوگوں کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں دن بدن، دن رات، جن کے لیے لوگ آپ کو میسج کر رہے ہیں، جن کے لیے لوگ آپ کو کالیں کرتے ہیں، جو اعتراض لوگوں کے دلوں میں چبھتے ہیں۔ آپ نے کہا نا دماغ سے نہ سوچو، دل سے بات کرنا، کہ دل ایمان لے آیا، دل کر رہا ہے۔ یہ کوشچن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جو ہے وہ فگر آف سپیچ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو سوالات ہمارے لوگوں کے دلوں میں چبھ رہے ہیں، جنہوں نے ان کے دماغوں میں سوراخ کر دی ہیں، اور اسلام ادھر سے ان سوراخوں سے لیک ہو رہا ہے، آپ نہ تو ان سوراخوں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس بارڈر پہ پہرا دینے کو تیار ہیں جہاں سے اسلام کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور باری باری اسی بارڈر سے مسلمان آپ کے مذہب سے نکل کے سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بڑی تیزی سے ملحد ہو رہے ہیں، مگر ان سے زیادہ لوگ تیزی سے علمی کتابی ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک دعوے سے بات کرتا ہوں کہ چاہے وہ علامہ پرویز ہوں، چاہے وہ غامدی صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، ایون کہ ذاکر نائک ہوں، چاہے آپ ہوں، آپ جب مسلمانوں کو سوال کرنا سکھا دیتے ہیں تو منطقی انجام ایک ہی ہے۔ منطقی انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کو چھوڑ دینا۔ اور پرویز کے دروازے سے بھی لوگ ہماری طرف آتے ہیں، اسرار احمد کے، ذاکر نائک کے دروازے سے بھی لوگ ہماری طرف آتے ہیں۔ کوئی ایسا مولوی نہیں ہے جس نے ایک نئے اسلام کی بات کی ہو اور اس کے دروازے سے لوگ ہماری طرف نہ آئیں۔ اور آپ جن کو علمی کتابی بناتے ہیں، جب وہ علمی کتابی بن جاتے ہیں تو پھر وہ جن کتابوں کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو علمی کتابی بناتے ہیں نا، وہ ان کتابوں کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، ان کے علاوہ بھی سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں، آپ بابے چھڑا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پاکستان کی جاہل عوام سے بابے چھڑوا دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یقین کریں میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی عزت بھی کرتا ہوں اس معاملے میں کہ آپ لوگوں سے بابے چھڑوا دیتے ہیں۔ مگر ایک آخری بابا، 1400 سال پرانے وہ بابا جی جنہوں نے سب بابوں کا آغاز کیا، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ ابن شام ہو، چاہے وہ امام مالک ہوں، ان سب میں ہی پرابلمز ہیں، اور وہ بابا جو ہے اس میں بھی اتنا ہی پرابلمز ہیں، مگر آپ اس بابے پہ آ کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب بریکیں لگا دو، تو لوگوں کی بریک وہاں نہیں لگتی۔ لوگ جب علمی کتابی ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علم والی کتابیں صرف قرآن و حدیث ہیں۔ نہیں، کتابیں تو اس سے بہت آگے ہیں۔ ابھی تو لوگوں نے کتابیں پڑھنی نہیں شروع کی، ابھی تو لوگ صرف اور صرف کتابیں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کی کتابی حقیقت کو جان جائیں، مگر اسلام کی اخلاقی حقیقت، منطقی حقیقت، اسلام کی سائنسی حقیقت، اس سب کو جاننے کے لیے بہت سی اور کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور وہ کتابیں بڑی خطرناک ہیں۔
وہ کتابیں انسان کے ذہن کو وہاں سے کھولتی ہیں جہاں پہ آپ گرا لگی ہوئی چھوڑ دیتے ہیں. اور یقین کریں آج سوشل میڈیا گلوبلائزیشن کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ شافیوں کی، حنبلیوں کی، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی گرہیں تو کھول دیتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی گرہ جو آپ بندی رہنے دیتے ہیں وہ نہیں کھلے گی. وہ بھی کھلے گی. اور ہمارے سوال انجینئر صاحب بہت ویلڈ ہیں. آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ لوگ یہاں پہ رک جائیں گے، مگر میں آپ کو اس بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ریت آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور گراؤنڈ آپ کے پاس سے چھوٹ رہا ہے. اور وہ بارڈر جدھر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، اصل میں وہاں پہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے. اسلام کا فصیلدار شہر جہاں پہ دیوار ٹوٹی ہے وہاں پہ آپ بات نہیں کریں گے، ان سوالوں کے آپ جواب نہیں دیں گے. ایتھیسٹ کے آپ خدا کے وجود کے سوالوں کے جواب دیں گے، یا ایتھیسٹ پہ آپ صرف خدا کے وجود پہ بات کریں گے. یعنی جہاں پہ فصیل مضبوط ہے، اور وہ فصیل آپ نے مضبوط نہیں کی، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ فصیل کرسچن اپولوجسٹ نے، عیسائیوں نے، جن کے سب خود، میں نے آج تک کسی بھی مسلمان اپولوجسٹ سے خدا کے وجود پہ کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں سنا جو کہ کرسچن مشنریز نے ایجاد نہ کیا ہو. وہ آرگومنٹ سارے کے سارے انہی مسیحی مشنریز سے آ رہے ہیں جو کہ پچھلے 150 سال سے جو ہے ایتھیسٹ سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یا آپ کے لوگ رچرڈ ڈاکنز کی کتابوں کے جواب نہیں دیتے، وہ کرسچن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی غلط دیتے ہیں، ہم کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مسیحیوں کے دیے ہوئے آرگومنٹ سے، غالب کمال سے بات کریں گے تو اسلام نہیں جیتے گا. آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ نے غالب کو جواب دے دیا. نہیں، آپ غالب کو مسیحیوں کے آرگومنٹ کہ ہاں جی فرسٹ کاز آرگومنٹ کیا ہے، پھر جو ہے وہ آرگومنٹ فرام ڈیزائن کیا، کریشن کیا ہے، یہ وہ سب کچھ یہ ان کے آرگومنٹ ہے، آپ کے نہیں ہیں. مسلمانوں کے آئی ایم سوری ٹو سے یہ آرگومنٹ بھی نہیں. تو آپ تو اسلام کو دفاع ہی نہیں کر رہے نا بالکل بھی. آپ تو خدا کے وجود کا دفاع کر رہے ہیں، اور ان ہتھیاروں سے کر رہے ہیں جو کہ آپ نے ایجاد بھی نہیں کی ہے. مسلمانوں کے ہتھیاروں سے دفاع کر رہے ہیں خدا کے وجود. تو اگر آپ اسلام کے مبلغ اور اسلام کے دفاع کرنے والے، اسلام کے سپاہی ہیں، تو یقین کریں آپ کو جہاں سے بارڈر، جہاں سے فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں سے فصیل میں سوراخ ہے، جہاں سے ملحد اندر سے آگے لوگوں کو چرا کے باہر لے جا رہے ہیں، اس کا دفاع تو آپ کر نہیں رہے، اور کوئی اور مولوی بھی نہیں کر رہا. تو انجینئر صاحب ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا. مجھے نہیں لگتا کہ آپ رپلائی دیں گے، مگر ایٹ لیسٹ ان باتوں پہ سوچیے گا ضرور. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور مولوی میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ کبھی بھی ان سوالوں کا جواب دینے کا کوشش کرے گا. میں مفتی طارق مسعود کو دیکھتا ہوں، وہ صرف ہم پہ بہت ہی بچکانہ قسم کے حملے کرتے ہیں. انہوں نے جواب نہیں دیا ابھی تک ہماری کسی بات کا بھی، آپ نے بھی نہیں دیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بھی شاید دینا نہیں چاہ رہے. تو باقی بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ خاطر جمع رکھیں. ہم الہاد جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا لو سے لو جلے گی. پاکستان کے لوگ اسلامی جہالت سے نکلیں گے، اور پاکستان بھی ایک دن دنیا کے نقشے پہ ایک ایسا ملک بنے گا جس میں انسان رہتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے، جس میں درندے نہیں رہتے. سارا شہر جب مسلمان ہو جائے تو پھر انسانوں کے قتل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پرینتھا کمارا کا قتل ہو، مشال خان کا قتل ہو، سلمان تاثیر کا قتل ہو، یا کسی اور کا قتل ہو، تو یہ اسلام کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اسلام کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، پر امید ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے. باقی آپ نے کہا کہ آپ ملحدوں سے خدا کے وجود پہ بات کریں گے، میں غالب کمال آپ سے جب آپ کہیں گے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.